अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए अहमद इकबाल के शाहकार नोवेल अनाड़ी की 15वीं किस्त सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमारी सपोर्ट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। राजा एक दरवाजे से बाहर गया ही था कि कुत्ते दूसरे दरवाजे पर पहुंच गए जो मुखालिफ सिमत में था और शायद कहीं राणा की हवेली में अंदर की तरफ खुलता था। मैंने एक जस लगाई और दरवाज़ा खुलने से पहले दीवार के साथ लग के खड़ा हो गया। ओए, अंदर कोई है? किसी ने बाहर से ताला खोलते हुए कहा। हाँ, कुत्ते ऐसे ही तो शोर नहीं कर रहे हैं, दूसरे ने कहा। दरवाजे को किसी ने लात मार के खोला और इसके साथ ही कमरे में रोशनी फैल गई। छत में लगे हुए 100 वाट के बल्ब का स्विच कहीं बाहर ही था। 2 कुत्ते एक साथ अंदर आए। इनकी जंजीरें 2 अफराद की बेल्ट के साथ मुंसलिक थीं। वो दोनों जवान और तनुमंद थे, मगर इनके भी सर मुंडे हुए थे, जो इनके सजा याफ्ता गुलाम होने की दलील थी। कुत्ते अंदर आते ही मेरी तरफ लपकने के लिए बेताब हुए और जोर लगाने लगे। मैं दरवाजे से तकरीबन 10 कदम दूर था। कुत्तों को संभालने वाले चंद फीट के फर्क से पीछे थे। मुझे देखते ही इनके हाथ बेख्तियार कुत्तों की जंजीर को बेल्ट से अलग करने के लिए बढ़े। मैंने कहा, रुक जाओ और इन कुत्तों को भी रोक लो, वरना मैं सबको शूट कर दूंगा। लेकिन इस वक्त तक वो कुत्तों को आज़ाद कर चुके थे। कुत्ते जंजीर समेत मुझ पर हमलावर होने के लिए लपके। मेरे लिए इनसे एक साथ लड़ना मुश्किल था। मैंने एक की जो किक रसीद की, वो इसके पेट पर नीचे की तरफ लगी। वो एक चीख मार के फर्श पर लौटने लगा। गालिबन इसके दिल, जिगर, गुर्दे सब इस किक से टूट फूट गए होंगे। दूसरे पर मुझे फायर करना पड़ा, वरना वो मेरी गर्दन में अपने दांत गाड़ देता। गोली इसके सर में लगी और वो ज़्यादा भयानक चीख मार के गिरा। कुत्तों के हमरा अंदर आने वाले अपनी जगह पर मुंजमद हो गए थे। 2 सेकंड में 2 मुहाफिज कुत्तों की मौत ने इनको दहशतज़दा कर दिया था। इन्हें मालूम था कि कासू पर भी एक कुत्ते की मौत का जुर्म साबित हुआ था और सजाए मौत उसका मुकद्दर हुई थी। इन दोनों पर भी 2 कुत्तों को मरवाने का इल्ज़ाम आयद किया जाएगा, तो वो क्या सफाई पेश करेंगे? गुलामों को सफाई पेश करने का मौका ही कहाँ दिया जाता है। इनमें से एक ने मेरे पीछे एक खाली जगह को देखा जहाँ कासू बांध के डाला गया था। वो जगह अब खाली थी। मुझसे कोई सवाल किए बगैर वो समझ गए थे कि मैं कौन हूँ और मेरे वहाँ आने का मकसद क्या था। कासू कासू भाग गया, इनमें से एक ने कहा। दूसरे ने मेरी तरफ देखा। आपने इसे आज़ाद करा लिया नवाब साहब, इसे बचा लिया। इसने शायद मुझे पहचान लिया था। मेरी शोहरत और उर्फियत नवाब साहब हो चुकी थी और अब मैं मजबूर था कि इस अंदाज़े तखातुब को तस्लीम करूं। मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, तुम भी बच जाओगे, वरना तुम्हारी सज़ा भी वही होगी। इन दोनों ने खौफज़दा नज़रों के साथ एक दूसरे की तरफ देखा। वफादारी तब्दील करने का और गद्दारी का फैसला इनके लिए इतना आसान न था कि वो टास्क करते और सिक्के का रुख देकर तय कर लेते कि इन्हें क्या करना चाहिए। अब ये फैसला और भी दुश्वार हो गया था, क्योंकि कुत्तों के भौंकने और फिर मरने से पहले इनकी भयानक चीखों ने मुहाफिजों में खलबली मचा दी थी। अब यूँ महसूस होता था जैसे हवेली के अंदर बाहर खतरे की हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। खुदा करे फरियाल और इसके साथ बाकी लोग खतरे की हदूद से बाहर जा चुके हों। मैंने एक ख्वाहिश को दुआ बना लिया। फिर मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपका। दोनों बेबस गुलाम अपनी बदनसीबी पर काने मायूसी की तस्वीर बने खड़े थे। अगर इनमें हिम्मत होती तो वो मेरा साथ देने की कोशिश ज़रूर करते, लेकिन जिस्मानी तौर पर ही नहीं, ज़हनी तौर पर भी गुलामी इनकी फितरत हो गई थी। मैंने अचानक पलट के कहा, खबरदार, जो कोई मेरे पीछे आया। मैं दरवाजे से निकला और सहन अबूर करने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ा। अभी मैंने आधा सहन ही अबूर किया था कि बाहर से शोर सुनाई देने लगा। किसी ने चीख के कहा, ओए चौकीदार को क्या हुआ है? फिर हर तरफ लाइट्स रोशन होने लगीं। मैंने रफ्तार बढ़ाने के लिए जिस्म की सारी ताकत सिर्फ कर दी। मैं कोई 100 मीटर की दौड़ में रिकॉर्ड कायम करने वाला खिलाड़ी नहीं था। मेरी टांगें एक हद तक मेरा साथ दे सकती थीं। मैं अपनी कोशिश में
اس حد تک کامیاب رہا کہ صحن عبور کرنے تک کسی کی گولی کا نشانہ نہیں بنا۔ ریوالور کا رخ سامنے رکھتے ہوئے میں بیرونی گیٹ سے باہر نکلا تو مجھے 2 محافظ دکھائی دیے جو بے ہوش چوکیدار کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ پہلا یوں میرے سامنے آیا جیسے کبڈی کھیلنے والا اپنے حریف کا راستہ روکتا ہے۔ میں ایک پاؤں کی ایڑی پر گھوم گیا۔ میرا دوسرا پاؤں اوپر اٹھا تو کسی ہیلی کاپٹر کے گھومتے پنکھے کی طرح اس کی پسلیوں پر پڑا۔ اس نے ہائے کا نعرہ لگایا اور پلٹ کے چوکیدار پر گرا تو وہیں پڑا چیختا رہا۔ اس کی 2-4 پسلیاں یقیناً ٹوٹ گئی ہوں گی۔ دوسرا جمپ لگا کے مجھ پر آیا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں بیٹھ گیا۔ عین اس وقت جب وہ میرے سر کے اوپر سے گزرنے والا تھا، میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تو میرا سر اس کے پیٹ میں لگا۔ وہ اوپر اٹھا اور میرے پیچھے گرا۔ ان کے پاس اسلحہ ہوتا تو وہ مجھے شوٹ کرنے میں دیر نہ لگاتے۔ غالباً ہوش چوکیدار پر جھک کے وہ تکیے کے نیچے سے اس کا ریوالور تلاش کر رہے تھے، لیکن ریوالور اب میرے پاس تھا۔ میں پھر بھاگا۔ مجھ پر حملہ کرنے والوں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ وہ چلا چلا کے دوسرے محافظوں کو طلب کر رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ سد بدائی کے نواب نے چوکیدار کو بھی مار دیا ہے اور وہ کاسو کو بھی لے گیا ہے۔ کھیتوں کی منڈیر پر دوڑنا آسان نہ تھا۔ میں 2 بار گرا اور پھر بھاگا۔ یہ کھلی جگہ تھی جہاں ہر طرف سے اوپن ٹارگٹ تھا۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح درختوں کی پناہ میں پہنچ جاؤں، لیکن اب یہ ممکن دکھائی نہ دیتا تھا کیونکہ یک کے بعد دیگرے 2 موٹر سائیکلوں کے اسٹارٹ ہونے کی آواز کے بعد میں نے گھوڑوں کی ٹاپ سنی۔ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ مجھے ہر طرف سے محصور کرنے کے لیے ایک منظم حکمت عملی کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ اب محاصرہ توڑ کے یا مقابلہ کر کے فرار ہونے کی کوشش لا حاصل تھی۔ میں نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں رک گیا اور ان آوازوں کو سنتا رہا جو ہر طرف سے قریب ہوتی محسوس ہوتی تھیں۔ مجھے گھیرے میں لینے والوں نے تیز سرچ لائٹس بھی اٹھا رکھی تھیں۔ آخر شب کے سکوت کو موٹر سائیکل کی گھن گرج کے ساتھ گھوڑوں کی آوازوں نے بھی منتشر کر دیا تھا۔ انسانی آوازوں میں 2 فرق محسوس ہوتے تھے۔ ایک آواز حکم دینے والوں کی تھی، دوسری حکم کی تعمیل کرنے والوں کی۔ 10 منٹ بعد جو میرے لیے 10 گھنٹوں کی طرح تھے، میں نے اپنے سامنے ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت خوبصورت سفید گھوڑے پر تھا۔ کندھے پر کلاشنکوف کے علاوہ اس کے ہاتھ میں بڑی طاقتور روشنی دینے والی ٹارچ تھی۔ اس ٹارچ لائٹ میں وہ ہر طرف مفرور مجرم کی یعنی میری تلاش کر رہا تھا۔ پھر ایک موٹر سائیکل والا اس کے نزدیک سے گزرا تو اس نے سوال کیا، اوئے تم ادھر پھر رہے ہو؟ آگے جاؤ۔ موٹر سائیکل والا گھوم گیا، جی چھوٹے رانا صاحب۔ اور اسی وقت میں ایک دم درخت کی اوٹ سے نکل کے چھوٹے رانا صاحب کے مقابل آ گیا۔ میرے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ پھر بھی اس نے تیز روشنی میرے چہرے پر مرتکز رکھی۔ میں نے انگریزی میں کہا، لائٹ بجھا دو۔ بے شک اس سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن میرا نشانہ خطا نہیں ہوگا چھوٹے رانا صاحب۔ اس نے بھی انگریزی میں جواب دیا اور لائٹ آف کر دی۔ تم کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ میں نے کہا، گھوڑے سے نیچے اترو کتے کے بچے۔ چھوٹے رانا کو شوق لگا۔ وہ اس طرح مخاطب کیے جانے کا عادی نہیں تھا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، وہ خررایا۔ میں نے بھی خررا کے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم کس سے مخاطب ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ میں نے کہا، میں سد بدائی کا نواب رفیق احمد شیرازی ہوں۔ چھوٹے رانا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، دراصل میں نے پہلے کوئی نواب دیکھا نہیں تھا نا، سوائے فلموں کے، اور وہ مجھے مسخرے لگتے تھے۔ میں نے کہا، اپنے محافظوں کو حکم دو کہ واپس آ جائیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میرا حکم نہیں مانیں گے کیونکہ حکم دینے والے بڑے رانا صاحب ہیں، وہ تمہیں ان کے سامنے پیش کرنے کے پابند ہیں۔ میں خود بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن ملاقات کیسے ہونی چاہیے، باعزت طریقے پر یا بے عزتی کے ساتھ، اس کا فیصلہ تم کر سکتے ہو۔ میں نے اپنے ریوالور کا رخ رانا کی طرف رکھا۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا۔ آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں نے کہا، اپنا تعارف تو میں کرا چکا ہوں۔
تم نے ایک تاریخی واقعے کا ذکر ضرور سنا ہوگا، جب شکست کے بعد پورس کو قیدی بنا کے پیش کیا گیا تو سکندر اعظم نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اور اس نے کہا تھا کہ وہی جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں یہاں اس حوالے کی ضرورت کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ بڑے رانا صاحب سے میری ملاقات پورے پروٹوکول کے ساتھ ہو سکتی ہے، جیسے عزت دار لوگ ملتے ہیں، یا غیر مؤذب طریقے پر جیسے دشمن ملتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اختیار میں ہے؟ میں نے کہا، میرے اختیار میں تو یہ بھی ہے کہ یرغمال بنا کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ گولی جب تمہارے دل کے قریب ہوگی تو کون تمہیں بچانے کا رسک لے گا اور کیسے بچائے گا؟ کیا اس کے بعد بڑے رانا صاحب خود چل کے میرے پاس تمہاری رہائی کی درخواست لے کر حاضر نہیں ہوں گے؟ آخر تم ان کے اکلوتے بیٹے ہو، وارث ہو۔ چھوٹے رانا کی حالت غیر ہونے لگی تھی، اسے میرے اعتماد نے بھی بدحواس کر دیا تھا، اور اچانک پلٹ جانے والی صورتحال نے بھی۔ کلاشنکوف اس کے کسی کام نہیں آئی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اوکے، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں گھوڑے پر تمہارے پیچھے بیٹھتا ہوں، تم مجھے بڑے رانا صاحب کے پاس لے چلو، ریوالور میرے پاس رہے گا، چنانچہ تم اس بات کو یقینی بناؤ گے کہ مجھے نواب آف سربدائی کا پروٹوکول ملے، میرے ساتھ گھر آئے مہمانوں جیسا سلوک ہوگا، بات چیت کے بعد تم مجھے خود چھوڑنے جاؤ گے۔ اس نے بے بسی سے کہا، کہاں تک؟ میری حویلی تک۔ میں نے کہا، تمہارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے چھوٹے رانا صاحب، میں ویسے بھی گھوڑے پر تمہارے پیچھے بیٹھ سکتا ہوں اور تمہیں مجبور کر سکتا ہوں کہ جہاں میں کہوں وہاں چلو۔ اس بات کی کیا ضمانت ہوگی کہ میری واپسی خیر و عافیت کے ساتھ ہوگی؟ وہ شخص خوددار لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میرا شریفانہ وعدہ، خاندانی لوگ زبان کے اعتبار کو قائم رکھتے ہیں، بس اتنا بتا دو کہ تم مجھے بڑے رانا صاحب سے ملوانے ابھی لے جاؤ گے یا وہ بعد میں خود آئیں گے مجھ سے ملنے؟ چھوٹے رانا نے ایک گہری سانس لی۔ گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد اس نے کہا، بیٹھو میرے پیچھے، یہ تم بتاؤ کہاں جانا ہے؟ میں اس کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تم میری توقع سے زیادہ معاملہ فہم اور سمجھدار ثابت ہو رہے ہو، بڑے رانا صاحب کی طرف چلو۔ اس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ جنگل کی طرف ایک موٹر سائیکل کی روشنی دیکھ کر چھوٹے رانا نے اپنی ٹارچ روشن کی اور اسے جلا کے کوئی سگنل دیا۔ موٹر سائیکل ہماری طرف آنے لگی تو اس نے گھوڑے کو روک لیا۔ موٹر سائیکل والا قریب آ کے ٹھہر گیا۔ انتہائی حیرت سے اس کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے جس مجرم کو نظر آتے ہی گولی مار دینے کا حکم ملا تھا، وہ ان کے چھوٹے رانا کے ساتھ انہی کے گھوڑے پر سوار ہے۔ چھوٹے رانا نے کہا، فٹافٹ ابا جی کے پاس جا کے بتاؤ کہ ہم ایک مہمان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ ہکلایا، جی جناب، ان کے لیے مہمان خانہ کھولا جائے اور ان کی خاطر مدارات کا مناسب انتظام کیا جائے، یہ ابا جی سے وہیں ملیں گے۔ جی چھوٹے رانا صاحب۔ موٹر سائیکل سوار اپنے پیر زمین پر ٹکائے موٹر سائیکل کو ریس دیتا رہا۔ اب جاؤ اور باقی سب کو واپس بلا لو، چھوٹے رانا نے کہا، اور پھر مجھ سے انگریزی میں مخاطب ہوا، کیا یہ ضروری ہے کہ تم ریوالور کو اتنی سختی سے میری پسلیوں میں گاڑ کے رکھو؟ میں نے مسکرا کر کہا، سوری، میرا ارادہ ہرگز تمہیں تکلیف دینے کا نہیں تھا۔ 10 منٹ بعد جب گھوڑا رانا رجب علی کی حویلی کی گیٹ سے گزرا تو خلاف توقع وہاں کوئی دربان نہیں تھا۔ اندر بھی لائٹ چل رہی تھیں مگر دور دور تک کوئی دکھائی نہ دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے حویلی کے اندر کوئی نہیں رہتا۔ کچھ دیر پہلے یہاں جتنی ہلچل تھی اب اتنی ہی خاموشی تھی۔ سارے غلام اور محافظ روپوش تھے۔ انہیں حکم دیا گیا ہوگا کہ جب تک طلب نہ کیا جائے کوئی سامنے نہ آئے۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اس حسن انتظام کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی ہوگی۔ موٹر سائیکل سوار نے جب بڑے رانا صاحب کو چھوٹے رانا صاحب کا پیغام پہنچایا ہوگا تو یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ اس نے کیا ناقابل یقین منظر خود اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بڑے رانا نے اپنی عقل کی عیاری سے فوراً صورتحال کو سمجھ لیا ہوگا۔ اپنے بلیعہد بہادر کی زندگی بچانے کے لیے وہ مجھے بطور مہمان ریسیو کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بے بسی اور مجبوری کا تماشا حکم کے غلاموں کی نظریں دیکھیں۔
اس نے سب کو دفع ہو جانے کا حکم دیا ہوگا اور پیغام پر موٹر سائیکل والے پر واضح کر دیا ہوگا کہ یہ خبر پھیلی تو مجرم اس کی زبان کو سمجھا جائے گا، زبان کاٹی جائے گی یا اس کا سر، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ چنانچہ مجھے بڑے رانا نے ریسیو کیا تو نہ کوئی دیکھنے والا تھا اور نہ سننے والا۔ رانا کے لیے یہ ایک پرتذلیل موقع تھا۔ جب میں اور چھوٹے رانا گھوڑے سے اترے تو اس نے ایک قہر آلود نظر مجھ پر ڈالی اور دوسری ملامت نظروں سے اپنے سپوت کو دیکھا جو پورے لاؤ لشکر، ہاتھی، گھوڑے اور توپ خانے کے ساتھ ایک محصور دشمن کو گرفتار کرنے گیا تھا مگر خود گرفتار ہو کے لوٹا تھا۔ پھر وہ پلٹ کے چل پڑا۔ مہمان خانہ بہت شاندار تھا مگر ہم میں سے کسی نے بھی مہمانی یا میزبانی کے آداب نہیں نبھائے۔ نہ رانا نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور نہ میں نے یہ مناسب جانا۔ چھوٹے رانا کی کلاشنکوف اب میرے کندھے پر تھی لیکن میں اپنے سائلنسر لگے ریوالور پر زیادہ بھروسہ کر رہا تھا۔ اس کا رخ چھوٹے رانا کی طرف تھا جو مہمان خانے کے وسط میں پہنچ کے رک گیا تھا۔ میں اس سے 10 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ رانا رجب علی بھی اتنے ہی فاصلے پر ٹھہر گیا تھا۔ ہم تینوں ایک مثلث کے 3 کونوں پر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہم سب کے جذبات کی نوعیت جدا تھی، چنانچہ رد عمل بھی مختلف تھا۔ رانا غصے، بے بسی اور احساس ذلت سے وہ پریشر کوکر بنا ہوا تھا جو پھٹنے کے قریب ہو۔ اس کا بیٹا شرمندگی اور مجبوری کے ساتھ جوان خون کے ابال سے پٹاری میں بند زخم ہوتا ناک کی طرح اندر ہی اندر بل کھا رہا تھا۔ میں تمام تر اعتماد کے باوجود کسی ناگہانی افتاد یا نظر نہ آنے والی چال سے خائف تھا جو میری فتح کے غرور کو شکست کی تذلیل میں بدل نہ دے۔ پہل رانا نے کی۔ اس نے نفرت کے زہر سے بھرپور لہجے میں کہا، تو تم آئے ہو نواب آف صد بدائی بن کے ہم سے ملنے؟ میں نے سادگی سے کہا، آپ نے بھی مدعو کیا تھا مجھے، اگرچہ مدعو کرنے کا طریقہ انتہائی غلط تھا مگر میں آ گیا۔ وہ پھٹ پڑا، تم ایک سرکاری ملازم، ایک بے حیثیت استاد کی اولاد، پنشن میں گزر اوقات کرنے والے، کل تک 10 محلے کے گھروندے میں رہنے والے، گلی کے آوارہ کتے کی طرح در بدر پھرنے والے، آج ہماری ہمسری کا دعویٰ کرتے ہو نواب بن گئے ہو؟ میں پرسکون اداکاری کرتے ہوئے پرتمسخر انداز میں مسکراتا رہا۔ میں نے کہا، رانا، کل کی بات تو جانے دو، استاد تو پھر بھی محترم ہوتا ہے۔ کیا پتہ تمہارے آباء و اجداد نے کسی گورے کے جوتے پالش کیے ہوں یا اپنے وطن سے غداری کی ہو اور اس کے انعام میں تمہیں یہ جاگیر ملی ہو۔ بکواس بند کرو، رانا دھاڑا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، آج کی حقیقت یہ ہے کہ میں واقعی صد بدائی کا نواب ہوں۔ میری جاگیر آپ کی زمینوں سے زیادہ ہے۔ میری تاریخی حویلی کے سامنے آپ کے اس گھر کی کیا اوقات ہے؟ رانا کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ اس کے بیٹے نے تشویش سے کہا، ابا جی، آپ ذرا کنٹرول کریں، آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے۔ رانا نے جیب سے ایک شیشی نکال کے گولی زبان کے نیچے رکھی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ مدد علی، اسے کہو بیٹھ جائے۔ چھوٹے رانا کا نام مجھے اب معلوم ہوا۔ اس نے میری طرف ملتجی نظروں سے دیکھا۔ پلیز اب بیٹھ جائیں رفیق صاحب۔ میں نے مسکرا کے سر ہلایا۔ تھینکس رانا صاحب، اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں، مدد علی نے کہا۔ میں نے کہا، آف کورس، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ اگر ماضی کے کسی حوالے کے بغیر ہم مستقبل کو سامنے رکھیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ شاید آنے والے وقت میں ہم ساتھ ساتھ ہوں۔ تم کبھی ہماری برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ رجب علی پھر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ میں نے کہا، آنے والے وقت کا فیصلہ کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ عزت و ذلت دینا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کل تم نے ہمارے اعلیٰ نسل کے ایک کتے کو مار دیا تھا جو بہت قیمتی تھا اور ہمیں بہت عزیز تھا۔ میں نے بے رحمی سے کہا، ہوگا، لیکن میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے۔ آج پھر تم نے 2 کتے مار دیے۔ وہ چلانے لگا، تم کاسو کو نکال لے گئے۔ میں نے کہا، ہاں، کتا میرے نزدیک صرف کتا ہے، اس کی جو بھی قیمت ہو۔ انسان کی زندگی سے اس کا کیا موازنہ؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، تم انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مار دیتے ہو اور قانون کی گرفت سے بچے رہتے ہو۔
اسی لیے اپنی طاقت کا غرور ہے تمہیں، مگر ہر خون ناحق تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے رانا۔ تم نے کاسو کو اغوا کیا ہے یا نہیں؟ وہ دھاڑا۔ میں نے کہا، میں نے اسے تمہارے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا لیا ہے۔ اس کی بیوی میرے پاس پناہ کے لیے آئی تھی۔ رانا کے منہ سے گالیوں کا ریلا بہہ نکلا۔ وہ تمہارے پاس گئی تھی؟ ہاں، اس نے اپنے بچے کو میرے قدموں میں ڈال دیا، مجھے اللہ رسول کا واسطہ دیا، پھر میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے کہا، میرا بندہ واپس کر دے، نواب کی اولاد۔ وہ چیخا۔ میں نے کہا، کاسو اور اس کی بیوی بچے اب میری پناہ میں ہیں، واپسی کا کیا سوال؟ تو انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، وہ بالکل محفوظ ہیں۔ کل تک وہ تیرے غلام تھے، ان کی اوقات تیرے کتوں کے برابر بھی نہ تھی۔ ایک دن آئے گا جب وہ تیرے مقابل ہوں گے، کسی عدالت کے کٹہرے میں، جہاں تو مجرم ہوگا اور وہ تیرے جرائم کے چشم دید گواہ۔ مدد علی، لے جا اس کو میرے سامنے سے، ورنہ یہ مارا جائے گا میرے ہاتھوں۔ وہ دیوانہ وار چیخا۔ میں نے کہا، میں تو آیا تھا یہ سوچ کر کہ تمام اختلافات کے باوجود یہ ناممکن نہیں ہے کہ ہمارے درمیان دوستانہ تعلقات کی راہ نکل آئے۔ لعنت تیری دوستی پر اور تجھ پر۔ مجھے معلوم ہے کہ تو یہاں کیوں آیا ہے اور تیرے کیا ارادے ہیں۔ جو کچھ تو یہاں کہتا پھر رہا ہے سب مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہاں ڈیم بنائے گا، فیکٹری لگائے گا، اسکول اور اسپتال بنائے گا؟ وہ چلاتا رہا۔ میں نے مسکرا کے کہا، انشاءاللہ۔ تیرا یہ خواب میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا۔ تیرے اصل مقاصد کو سمجھتا ہوں۔ زندگی گزاری ہے تیرے جیسوں سے نمٹتے۔ تو اس علاقے کے لوگوں کو سبز باغ دکھا رہا ہے، میرے خلاف بھڑکا رہا ہے تاکہ وہ تیرے حمایتی بن جائیں۔ مجھے شیطان اور خود کو فرشتہ رحمت ثابت کر کے تو میرے خاندان کی سیاسی ساکھ مٹانا چاہتا ہے۔ اسمبلی میں یہ سیٹ مجھ سے پہلے میرے باپ کی تھی اور میرے بعد میرے بیٹے کی ہوگی۔ تو کبھی اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔ اس کی آواز بیٹھنے لگی۔ میں اسے یوں دیکھتا رہا جیسے کوئی کسی دیوانے کا تماشا دیکھتا ہے اور مسکراتا رہا۔ رانا، ابھی تک میں نے اس پہلو سے سوچا نہیں تھا، لیکن اب یہی ہوگا۔ میں یہ چیلنج قبول کرتا ہوں۔ بہت مہنگی پڑے گی تجھے ہماری دشمنی نواب زادے۔ دیکھتا ہوں تو کیسے ڈیم بناتا ہے۔ دریا تو میری زمین سے گزرتا ہے نا؟ میں نے کہا، تم تو اپنی زمین پر خدائی کے دعوے دار بنے بیٹھے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ انسانوں کی زندگی اور موت پر بھی تمہارا اختیار ہے۔ یہ بھرم بہت جلد ٹوٹ جائے گا رانا۔ نہ میں تمہارا مزارع ہوں اور نہ غلام۔ جو میں نے کہا ہے وہ کر کے بھی دکھاؤں گا۔ تم نہ مجھے ڈرا سکتے ہو نہ روک سکتے ہو۔ روک تو تم کاسو کو بھی نہیں سکے، جسے تم نے قید میں ڈال کے سزائے موت سنا دی تھی۔ بہت جلد تجھے معلوم ہو جائے گا بلونگڑے کہ تو شیر کی نسل سے نہیں ہے، اس لیے دھاڑنے کی کوشش مت کر۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو مدد علی، بات بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ رانا چلایا، اسے کہاں لے جا رہے ہو تم؟ میں نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کیا۔ میں کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ تمہارا بیٹا مجھے چھوڑ کے آ جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں جائے گا تمہارے ساتھ۔ وہ نروس ہونے لگا۔ مدد علی نے کہا، ابا جی حوصلہ رکھو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، یہاں میں اسی ضمانت پر آیا تھا اور میں نے ضمانت دی تھی کہ رانا مدد علی مجھے چھوڑنے جائے گا تو بحفاظت واپس آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں کیسے اعتبار کر لوں تیرے وعدے پر؟ مجھے اناڑی سمجھتے ہو؟ میں نے کہا، اعتبار تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، لیکن تمہارے اطمینان کے لیے میں حلف بھی اٹھا سکتا ہوں۔ رانا نے کہا، جھوٹا حلف اٹھانے والے پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ مدد علی، جا قرآن لے کر آ۔ مدد علی نے اجازت طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ قرآن اسی کمرے میں موجود ہے، اس الماری میں۔ جب میں نے حلف اٹھا لیا تو رانا کے دل کو کچھ اطمینان حاصل ہوا۔ مدد علی کے ساتھ میں بھی چلوں گا گاڑی میں۔ میں نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہم ایک ساتھ لیکن آگے پیچھے باہر آئے۔ دیکھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ یہ خاموشی اور خانہ ویرانی بے سبب نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس حویلی کے اندر کتنے لوگ رہتے ہیں، رانا رجب علی کی کتنی بیویاں ہیں، کتنے بچے، اس کے بھائی بہن ہیں تو کیا صورت حالات سے بے خبر سو رہے ہیں۔ نوکر چاکر و محافظ کہاں گئے؟ ہر شخص معاملات سے اتنا لا تعلق کیوں ہے؟
सैन में आगे पीछे 4 गाड़ियां खड़ी हुई थीं। इनमें एक लैंड क्रूजर सबसे आगे थी। स्याह रंग की इस बिल्कुल नए मॉडल की गाड़ी पर झंडा तो नहीं था, मगर पीतल के चमकते हरूफ से MPA लिखा हुआ साफ नजर आता था। इसके पीछे वो सफेद नई टोयोटा करोला थी, जिसे पहली बार सत बधाई आते हुए तसादुम होते होते रह गया था। तीसरी स्याह शीशों वाली स्याह होंडा सिविक थी। आखिर में एक सुजुकी हाईरूफ खड़ी थी। फिर मेरी नज़र ने 5वीं गाड़ी को देखा। ये छोटी सी अल्टो थी जो एक तरफ लावारिस खड़ी थी। राना आदत के मुताबिक लैंड क्रूजर की तरफ बढ़ा था, मगर मैंने इसे रोक दिया। मुझे अंदेशा था कि इसमें कोई पहले से छुपा बैठा हो या असला मौजूद न हो। मैंने कहा, हम इस अल्टो पर जाएंगे। राना का चेहरा ऐसे बिगड़ गया जैसे किसी VIP के सामने दावत में सूखी रोटी और चटनी रख दी जाए। ये तो नौकरों की गाड़ी है, वो बोला। मैंने कहा, आज इसमें सफ़र करके देखें, आखिर गाड़ी है तो चलती भी होगी। अब मेरे शक को तक़वियत हासिल हुई। शायद मेरे प्लान की तब्दीली ने बेइज्जती से ज़्यादा राना के मंसूबे पर नाकामी की मोहर सब्त कर दी थी, और इसका दुख इन दोनों बाप बेटे की सूरत पर मायूसी का अक्स बन गया था। लैंड क्रूज़र में जाता तो शायद अपनी हवेली के बजाय मैं अदम आबाद पहुँचता। राना के अहकामात होंगे कि हर गाड़ी में चाबी लगी रहे और ड्राइवर हमवक्त तैयार मिले। ड्राइवर तो गायब हो गए थे या कर दिए गए थे, लेकिन चाबी हर गाड़ी में मौजूद थी। अल्टो के करीब पहुंचकर मैंने इन्हें रोका और पहले खुद पीछे वाली सीट पर बैठा। इस दौरान में वो मुसलसल मेरे निशाने पर रहे। फिर मैंने बड़े राना को इजाज़त दी कि वो आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठ जाए। आखिर में छोटे राना ने ड्राइविंग संभाली। अल्टो 8-10 साल पुरानी ज़रूर थी और इसकी हालत वैसी ही थी जैसी नौकरों के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी की हो सकती थी। इसकी सीटें फटी हुई थीं, दरवाज़ों के पैनल अलग हो रहे थे, डैशबोर्ड टूटा हुआ था और डायल के नंबर भी काम नहीं करते थे। मगर मदद अली ने चाबी घुमाई तो इंजन फ़ौरन स्टार्ट हो गया, और इंजन की आवाज़ से मुझे अंदाज़ा हो गया कि गाड़ी चलने में अच्छी होगी। इन खिदमतगारों की गाड़ी का चलते रहना ही इनकी ज़िंदगी का सामिन था, वरना किसी रोज़ हुक्के का तंबाकू या अदरक जैसी मामूली चीज़ लेने के लिए जाने वाली गाड़ी कहीं रुक जाती तो राना साहब इस कोताही पर न जाने कितने मुजरिमों को गंजा करा देते। जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ, ये कम से कम सज़ा थी। इससे ज़्यादा सख्त सज़ा देनी मकसूद होती तो मुजरिम के चेहरे पर पक्की काली स्याही मल दी जाती थी। ये महीना भर ज़रूर बरकरार रहती थी, खा मुजरिम रोज़ मुँह धोए। तीसरे मरहले में मुजरिम को गले में पट्टा डाल के चारों हाथ पैरों पर कुत्ते की तरह चलना पड़ता था, कुत्तों के साथ रहना पड़ता था और उन्हीं की खुराक खानी पड़ती थी। आखिरी सज़ा की हद कोई न थी। गाड़ी गेट से निकली तो कहीं पीछे से अज़ान फजर की सदा सुनाई दी। अभी तक सुबह के आसार आया नहीं हुए थे। गाड़ी हेडलाइट्स की रोशनी में इन रास्तों से गुजर रही थी जो मेरे लिए अजनबी थे। मैंने मदद अली को पहले ही खबरदार कर दिया था कि वो चालाकी और मक्कारी से मुझे धोखा देने और काबू करने की अहमकाना कोशिश करेगा तो मारा जाएगा, न मैं रियायत दूंगा न चांस लूँगा। आधे घंटे बाद भी मुझे सतबजाई की जानिब ले जाने वाले किसी रास्ते से शनासाई महसूस नहीं हुई थी। जंगल के पुरपेच रास्ते सब एक जैसे महसूस होते थे। एक जगह मैंने अचानक मदद अली की क्लाशिन को खिड़की से बाहर फेंक दी। इनकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई कि शायद उतरते वक्त वो मुझसे ये असला छीन लें और मुझे छलनी कर दें। ये तुमने क्या किया? राना ने सर घुमाया। मैंने कहा, इजाफी बोझ था, फेंक दिया। तुम इसी रास्ते से वापस भी जाओगे, उठा लेना। पहले पहाड़ी नमूदार हुई, फिर अचानक बोला गया। गाड़ी पुल क्रॉस कर चुकी थी और मुझे अपनी हवेली की रोशनियां साफ दिखाई दे रही थीं। ऊपर आसमान भी रोशन होने लगा था। मैंने गाड़ी रुकवा ली और नीचे उतर के बड़े राना की तरफ गया। मैंने झुक के कहा, राना साहब, आप उम्र में मुझसे ज़्यादा हैं, इतना तो समझते होंगे कि दुश्मनी और जंग एक तरफा नहीं होती, और हरीफ कमज़ोर ना हो तो ना किसी की फतह होती है और ना शिकस्त, दोनों की बर्बादी ज़रूर होती है। राना ने बदमज़गी से कहा, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि अना परस्ती और गुरूर में
خودکشی سے بہتر ہے کہ ہم پرامن پکائے باہمی کے راستے پر چلتے رہیں۔ مدد علی نے کہا، کیا اب ہم جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، یقیناً مدد علی، ایک چیز ہوتی ہے انسان کا ضمیر، یہ نہ ہو تو کوئی فائدہ، کوئی وعدہ، کوئی حلف انسان کو شیطان بننے سے روک نہیں سکتا۔ گاڑی نے یو ٹرن لیا اور واپس روانہ ہو گئی۔ میں نے اسے تقریباً آدھا کلومیٹر تک درختوں میں گم ہوتے دیکھا اور پھر اپنی حویلی کی طرف چل پڑا۔ جیسی کہ مجھے توقع تھی، وہاں سب پریشانی میں جاگ رہے تھے۔ ایک دم دروازے میں نمودار ہو کے چلا کے میں نے کہا، ہیلو اینڈ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین۔ تو سب سے پہلے فریال چیخ مار کے دوڑی اور مسئلے پڑ گئی۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی اور غالباً راجا نے اسے حوصلہ دے کر چپ کرانے کی کوشش تک کرتی تھی۔ راجا چڑیا گھر کے پنجرے میں مقید لکڑ بکڑ کی طرح کمرے میں گشت کر رہا تھا اور میرا سابق سالہ فرخ صوفے پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ کاسو اور اس کی بیوی احساس جرم و ندامت میں مبتلا ایک گوشے میں سہمے سمٹے بیٹھے تھے۔ وہ سب فوری طور پر مجھ سے واپسی کے سفر کی روایت سننا چاہتے تھے، مگر میرا نیند اور تھکن سے برا حال تھا۔ میں نے کہا، باتیں سو کر اٹھنے کے بعد کریں گے۔ 4 گھنٹے بعد سب سے پہلے میری ہی آنکھ کھلی۔ راجا اخبار میں کام کرتا تھا تو صبح سے سپہر تک گھوڑے بیچ کے سونے کا عادی تھا۔ فریال بھی سو رہی تھی۔ کاسو اور اس کی بیوی کے لیے تو موت کی خانہ بربادی کے خوف سے نجات باعث سکون تھا۔ چنانچہ ان سب کا سوتے رہنا فطری بات تھی۔ صرف فرخ غائب تھا۔ وہ مجھے برآمدے میں چائے پیتا دکھائی دیا۔ معمول کے مطابق ریشما اور اس کی ماں نے سورج نکلنے سے پہلے ہی کچن سنبھال لیا تھا۔ ریشما اس کے سامنے کھڑی نہ جانے کیا قصہ سنا رہی تھی۔ وہ اب پہلے کے مقابلے میں زیادہ شوق اور پراعتماد ہو گئی تھی۔ مالک، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس نے چہک کے پوچھا۔ میں نے کہا، چائے نہیں، کافی، مگر پہلے ایک بات بتا، تیرا باپ اکبر خان آیا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ نہیں آئے گا جی، آپ لکھ لو میری بات۔ ریشما غائب ہو گئی تو فرخ نے مجھے مطلع کیا۔ ابھی 8-10 بندے آئے تھے پنڈ سخاوت سے۔ کوئی مسئلہ تھا؟ میں نے کہا، مسئلہ وہی تھا، وہ پوچھ رہے تھے کہ نواب صاحب ہم سے کیا خدمت لینا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھا دیا کہ ہتھیلی پر سرسوں نہیں اگتی۔ نواب صاحب نے جو وعدہ کیا ہے ضرور پورا ہوگا، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ جب ان کی ضرورت ہوگی انہیں بلا لیا جائے گا۔ وہ سب ان پڑھ اور بے روزگار لوگ تھے۔ میں نے کہا، یار فرخ، میں نے واقعی بڑی غلطی کی۔ انہوں نے پھر سے بہت سی توقعات وابستہ کر لی ہیں، جبکہ ابھی میرے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، صرف تسلی ہے اور امید۔ دنیا امید پر قائم ہے اور رہے گی، فرخ نے کسی فلسفی کی طرح کہا۔ میں نے بھی انہیں نا امید نہیں کیا۔ دوپہر کے بعد جو ناشتہ ہوا وہی لنچ بنا۔ میں نے کاسو اور اس کی بیوی کو کبیر خان کے سپرد کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ فوری طور پر مجھے رانا کی طرف سے جوابی کارروائی کا اندیشہ نہ تھا۔ بعد میں جب اس نے میری باتوں پر غور کیا ہوگا تو اسے سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرے جیسے حریف سے مقابلے میں طاقت اور لاقانونیت سے اس کے لیے سنگین مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ صدبدائی میں میرا اختیار و اقتدار مضبوط کرنا رانا کے لیے ایک نئے خطرے کی علامت بن گیا تھا۔ اسے علاقے میں اپنے اقتدار کی بنیادیں ہلتی محسوس ہونے لگی تھیں۔ رانا مجھے اپنا ہم پلہ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی نہ تھا۔ مجھے برداشت کرنا اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ کھانے کے بعد فریال نے حویلی کے تفصیلی معائنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ جب سے آئی تھی اس کا اشتیاق اور تجسس سے برا حال تھا۔ میری طرح فریال بھی لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی، جہاں زندگی بڑی کفایت شعاری کے ساتھ انتہائی محدود خواہشات کی تکمیل کے لیے خواب دیکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ اب اچانک میرے ہاتھ الادین کا چراغ لگ گیا تھا۔ خوابوں کا جو سفر فریال نے میرے ساتھ طے کیا تھا، وہ عام عورت کی طرح میرا گھر میری جنت پر ختم ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ رانا نے حقارت سے کہا تھا، ایک استاد کا بیٹا نواب بن گیا تھا۔ پنشن میں گزارا کرنے والوں کی اولاد
کروڑوں کی مالک ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ فریال کو بھی یہ جاگیر اور حویلی کسی الف لیلوی داستان کی طرح لگتے تھے، لیکن ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ الادین کے اس چراغ سے کیا کام لیں، خواب کو حقیقت میں کیسے بدلیں۔ مشکل یہ تھی کہ میرے خواب اب صرف میرے نہیں رہے تھے، اس میں میرے ساتھ راجا اور فروخ، میرے گھر والے، میرے خدمتگار اور جانثار جو خود کو میری رعایا سمجھتے تھے، سبھی شریک ہو گئے تھے۔ میں نے مستقبل کے لیے ایک پلان بنا لیا۔ میرے والدین بھی یہی چاہتے تھے کہ میں الادین کے اس چراغ سے فائدہ اٹھاؤں۔ سرمایہ حاصل کرنے کے ذرائع بہت تھے۔ راجا نے بھی مجھے یقین دلایا تھا کہ سرمایہ کاری کے لیے رقم فراہم کرنے والے ادارے ہیں جو مجھے مستقبل کی ضمانت پر قرض دے سکتے ہیں۔ مجھے پلان میں سرمایہ لگانے والے بھی مل جائیں گے۔ فریال کے ساتھ حویلی کا تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے ایک بار پھر میں نے اپنے عزائم کو آسمان کی بلندیوں پر محسوس کیا۔ فریال تو اس کمرے کو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے پاگل ہو گئی، جس میں سونے چاندی کے برتن اور قیمتی نوادرات بھرے پڑے تھے۔ وہ بار بار پوچھتی تھی، رومیو، یہ واقعی اصلی سونا ہے؟ لگتا تو نہیں؟ میں نے کہا اگر کسوٹی ہوتی تو میں پرکھ کے بتا دیتا۔ 2 گھنٹے بعد میں نے فریال کو اس کمرے سے نکلنے پر مجبور کیا، ورنہ اس خزانے کو دیکھنے میں وہ اتنی محو تھی کہ اسے اپنا ہوش بھی نہ تھا۔ شاید عام عورتوں کی طرح سونا چاندی اور ہیرے جواہرات اس کی بھی کمزوری تھے۔ اوپر کے باقی کمروں میں کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی۔ ہر کمرے میں پرانا فرنیچر تھا جو قسم پرسی کے باعث برباد ہو رہا تھا، لیکن قابل استعمال تھا اور اینٹیک کے اعتبار سے بہت بیش قیمت بھی۔ ہر کمرے کے پردے خوریری تھے، قالین ایرانی، کاشانی اور اصفہانی ڈیزائن کے تھے اور اپنی قدامت کے باعث قیمتی بھی ہو گئے تھے۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ ان کی تاریخ کہیں رقم نہ تھی، کوئی ریکارڈ نہ تھا اور کوئی بتانے والا نہ تھا کہ کون سی چیز کس نے کب خریدی اور کس کے استعمال میں رہی تھی۔ نچلی منزل کے پیچھے والے کمروں میں مجھے سنسنی خیزی کا ایک اور تجربہ ہوا۔ ایک کمرے میں مجھے گرد آلود دیواروں پر بہت سی قد آدم روغنی تصاویر نظر آئیں۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے حیرت اور استعجاب کا جھٹکا لگا۔ میں کچھ دیر کے لیے زمانہ حال سے نکل کے 1 صدی پہلے کے تاریخی زمانے میں پہنچ گیا۔ وہ سب میرے آباء و اجداد تھے۔ میں نے پردے ہٹوائے تو حالنما کمرے میں کچھ روشنی ہو گئی۔ بڑی بڑی کھڑکیوں کے شیشے بھی گرد سے دھندلا چکے تھے۔ راجا نے اور فروخ نے تھوڑی سی کوشش کی تو چٹخنی کھل گئی اور زور لگانے سے پٹ بھی کھل گئے۔ اس سے حال پوری طرح روشن ہو گیا۔ تاریخ کے صفحات میں ان کرداروں کے نام میں نے ضرور دیکھے تھے۔ اچانک وہ زندگی کے جیتے جاتے عکس میں سے میرے سامنے آ گئے تو مجھے یوں لگا جیسے میرے ذہن کا خلا پر ہو گیا ہے۔ میں اپنے آباء و اجداد کو دیکھ سکتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اپنی زندگی میں نظر آتے تھے۔ میری طرح راجا و فروخ کے علاوہ فریال کا ذہن بھی اس ماحول سے متاثر تھا، لیکن مجھ پر اس کا اثر زیادہ تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے بزرگوں کی نظریں مجھ پر ہیں۔ ان بے روح تصویروں کی آنکھیں اپنے اپنے انداز میں مجھے دیکھ رہی ہیں اور مجھے خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ اس ماحول کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ مجھ پر وحشت سی طاری ہونے لگی اور میں گھبرا کے باہر نکل آیا۔ فریال میرے پیچھے آئی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے یوں لگا جیسے وہ سب لوگ زندہ ہو گئے ہیں۔ فریال، میں اسے ری ڈیکوریٹ کراؤں گا۔ میں نے کہا، یہ تو میں بڑے فخر سے یہاں آنے والوں کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ سب اینٹیک ہیں، یہ تصویریں بھی۔ غیر ملکی سیاح اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کو یہ جگہ بہت فیسینیٹ کرے گی۔ تم یہاں ایک ہوٹل کھولنے کی کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ٹورسٹ اٹریکشن کا زبردست اسپاٹ ہے۔ میں نے مسکرا کے کہا، آئیڈیا تو اچھا ہے، آؤ اب نیچے چلیں۔ نچلی منزل پر ایک اور حیرت کا سامان تھا۔ جب میں نے عقبی حصے کے کمرے کا تالا کھولا تو مجھے دروازے کی چوڑائی زیادہ لگی۔ اس فرق کو میری نظر پہلے بھی نوٹ کر چکی تھی، لیکن اس کی ضرورت یا اہمیت پر میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ اندر جانے کے بعد بیک وقت ہم سب اپنے اپنے انداز میں اظہار حیرت کیے بنا نہ رہ سکے۔
یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جو 2 عام کمروں کی وسعت رکھتا تھا۔ اس کے آخری حصے میں ایک پرانے طرز کی بگھی کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ابتدائی دور کی فورڈ ماڈل ٹی جیسی کوئی گاڑی تھی۔ بگھی کے پیچھے جہازی سائز کی شیورلے بیلے تھی۔ یہ سب مختلف ادوار کی گاڑیاں تھیں اور ہر گاڑی اپنے دور میں شاہی سواری کا درجہ رکھتی تھی، لیکن آج ان کی حالت کسی کباڑ خانے میں پڑی ہوئی ناکارہ اشیاء جیسی ہو گئی تھی۔ جب ہم حویلی کے تفصیلی معائنے سے فارغ ہوئے تو شام ہونے لگی تھی۔ ہم سب کے جذبات کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ راجا اور فروخ کچھ حیران اور کچھ مروب سے نظر آتے تھے۔ فریال کی زبان گنگ تھی اور خود مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ اس ورثے نے یکلخت مجھے نوابی عطا کرتی تھی، بے حساب دولت و طاقت بخشتی تھی۔ چائے پیتے ہوئے فریال نے مجھے کہا، رومیو، یہ سب کسی جادوئی کہانی جیسا ہے نا؟ میں نے کہا، فریال، میرا ماضی بہت شاندار تھا، یہ میں نے دیکھ لیا اور تسلیم کر لیا۔ میرا مستقبل کیسا ہوگا اس کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ پوچھو کیوں؟ اوکے، میں پوچھ لیتی ہوں کیوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ اس لیے کہ مستقبل کے لیے میرے پاس صرف منصوبے ہیں، لیکن میرے ہاتھ خالی ہیں۔ ٹھیک ہے، کل سے بہت امیدیں بھی وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ یہ درخت اور جنگل، یہ دریا اور زمین، سب سونا اگل سکتے ہیں، لیکن آج مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ مجھے اس جاگیر کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے عملہ چاہیے۔ یہاں کے لوگوں کو مجھ سے تھوڑی توقعات ہیں۔ انہیں میں ملازمت دوں یا کوئی کام تو معاوضہ کہاں سے دوں؟ راجا نے کہا، آخر کتنا پیسہ چاہیے تجھے فیکے پتر؟ میں نے کہا، مہاراجا، کم سے کم 1 کروڑ ہوں تو 10 کروڑ اور پھر 10 سے 100 کروڑ پیدا کرنے کا عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ فریال نے کہا، 1 کروڑ تو تمہیں کیوں مل جائیں گے؟ اس نے چٹکی بجا کے کہا، یہ سارے بھانڈے برتن بیچ دو۔ اب ہم ان سونے چاندی کے برتنوں میں تو نہیں کھائیں گے۔ یہ سب چیزیں تو بیکار ہی ہیں آج کے زمانے میں۔ میں نے ہنس کے کہا، یار راجا، کیا ان چیزوں کی اتنی مالیت ہوگی؟ راجا نے سر کھجایا، یہ تو مشکل حساب ہے۔ فروخ بولا، میں بتاتا ہوں، سونا ہے تقریباً 8 لاکھ روپے کلو۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ ترازو منگوا کے ہر برتن کو تولتے جاتے ہیں۔ 12-13 کلو سونا 1 کروڑ کا ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ سب کا وزن کریں تو اسے کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ باقی رہے وہ قیمتی پتھر جو سنگار دان وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، ان کی مالیت کا اندازہ تو کوئی جوہری ہی کر سکتا ہے۔ فریال نے کہا، لو، فروخ نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا۔ تم 1 کروڑ کی فکر کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ تمہیں اس سے بہت زیادہ مل جائیں گے، 3-4 کروڑ۔ راجا نے کہا، باقی چیزیں بعد میں آکشن کریں گے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں، یہ کلاسک کاریں وغیرہ۔ میں نے کہا، راجا، اتنا ڈھیروں سونا کون خریدے گا؟ راجا نے کہا، خرید لے گا فیکے پتر، میں بلا لیتا ہوں ایک سنار کو۔ میں نے کہا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی؟ کیوں، یہ کیا چوری کا مال ہے؟ میں نے کہا، پھر بھی کوئی سرکاری اہلکار نہ جائے ٹانگ اڑانے۔ ابے اناڑی، تو ہے راجا نہیں، سرکاری اہلکار راجا کو جانتے ہیں۔ ہم بہت دیر تک باتوں میں مصروف رہے اور اپنے پلان کو ترتیب دیتے رہے۔ وسائل کے حصول کا آغاز ہو جانے سے ہم سب کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور اب کوئی منصوبہ کسی کو بھی ناقابل عمل نہیں لگتا تھا۔ سب پورے اعتماد تھے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور شیخ چلی کے خواب کو بھی تعبیر دی جا سکتی ہے۔ اہمیت ایک مربوط پروگرام میں ترجیحات مقرر کرنے کی تھی کہ پہلے کیا ہونا چاہیے اور کس وقت کیا ممکن ہے۔ رات کو میں نے اپنے گھر فون کیا۔ میں بہت خوش تھا اور اپنے والدین کو بتانا چاہتا تھا کہ انہوں نے میری زندگی کے سارے فیصلے بڑی برکت والے کیے تھے۔ اس وقت بھی جب انہوں نے مجھے اپنے سے دور جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا تھا، اور یہ بھی جب انہوں نے مجھے ڈالروں کی سرزمین سے لوٹ کر وطن آنے پر مجبور کیا تھا۔ لیکن میں نے بات شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پریشانی نہیں، خوف زدہ بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں اپنے پروگرام کے بارے میں بتاتا، انہوں نے کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم صبح جاؤ؟ میں نے کہا، بات کیا ہے ابا جی؟
انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ ہمارے لیے کچھ لوگ پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، کون لوگ؟ آپ کا تو کوئی دشمن ہی نہیں۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرا سوال ہی غلط تھا۔ ظاہر ہے وہ میرے دشمن تھے جو دباؤ کے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ وہی لوگ ہیں؟ کیا اب کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ ہمیں دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں ٹیلی فون پر، ابا جی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ وہ کہتے ہیں تمہارے گھر کو بم سے اڑا دیا جائے گا۔ میں نے کہا، ابا جی آپ کے شاگرد تو ہر جگہ بیٹھے ہیں، پولیس میں، محکمہ ٹیلی فون میں۔ ابا جی نے خفگی سے کہا، رفیق زمانے کو دیکھو، کس کی نگاہ میں شرم ہے؟ میں کیا اپنی بے عزتی کرائی جاؤں؟ پرانے شاگرد نظر چراتے ہیں، منہ پر کہہ دیں گے کہ آپ نے پڑھایا تو کون سا احسان کیا، تنخواہ ملتی تھی آپ کو، پھر کیا عزت رہ جائے گی میری اپنی نظر میں؟ اور اگر کوئی ایک ایسا مل گیا جس کی آنکھوں میں مربت ہوگی تو وہ کیا کر سکے گا؟ اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونک سکتا ہے؟ میں نے تو اب سوچا ہے کہ یہ گھر چھوڑ دوں۔ گھر چھوڑ کے آپ جہاں جائیں گے کیا وہ گھر نہیں ہوگا؟ کیا وہاں آپ محفوظ ہو جائیں گے؟ وہ بگڑ کے بولے، نالائق، کیا تم ہمیں احساس دلا رہے ہو کہ تم بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ اگر تم نے وہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم وہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ میں سمجھ گیا کہ وہ سخت غصے میں ہیں، ورنہ وہ مجھے گالیاں نہ دیتے۔ ان کی بڑی سے بڑی گالی نالائق اور گدھے سے آگے نہیں جاتی تھی۔ اس وقت ان سے فون پر بحث کرنا لا حاصل تھا۔ میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ یہاں کے حالات کا مقابلہ وہ اس عمر میں نہیں کر سکتے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں صبح کے بعد کروں گا۔ اس وقت اماں نماز پڑھ رہی تھیں، ورنہ میرے لیے زیادہ مشکل ہوتی۔ ابا ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کے معقول آدمی تھے، اماں بے حد جذباتی تھیں، جیسی کہ سب مائیں ہوتی ہیں جو دماغ سے نہیں دل سے سوچتی ہیں۔ میں نے یہ بات راجا کو بتائی۔ تو کچھ کر سکتا ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ بہت کچھ کر سکتا ہوں، مگر زندگی اور موت کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ یہ ذمہ داری اوپر والے کی ہے۔ اگر میں اوپر والوں سے بات کروں تو وہ فوری طور پر سیکورٹی کے انتظامات کر دیں گے، فون ٹیپ ہونے لگے گا، سادہ کپڑوں میں پولیس والے گلی میں آ جائیں گے، ممکن ہے گارڈ بھی مل جائے، لیکن کتنے دن کے لیے؟ میں نے کہا، ہاں کتنے دن کے لیے؟ وہ بولا، یہاں تو نے دیکھا ہوگا کتنے تم تراک سے نکلتی ہے ان کی سواری، جو خود کو وی آئی پی کہلواتے ہیں، آگے پیچھے درجنوں موبائل گاڑیاں اور مسلح کارز، سڑک پر عوام تو کیا خواص تک نہیں آ سکتے، لوگ اپنے گھر کی بالکونی میں اور اپنی گلی کے موڑ پر کھڑے نہیں ہو سکتے، شاہی گزرگاہ پر کہیں کار پارک کریں تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک جیم میں ایمبولینس پھنس جاتی ہے تو فرشتہ جل راستے ہی میں دبوچ لیتا ہے، لیکن بعد میں یہی لوگ کیسے پھرتے ہیں؟ سابق وی آئی پی۔ اگر کوئی ماننا چاہے تو کیا بعد میں نہیں مان سکتا؟ جب وہ گورنر یا صدر، وزیر اعظم یا وزیر سفیر نہیں رہتے، مگر بعد میں کون مارا گیا؟ میں نے کہا، تو سیاسی جذبات میں بہہ گیا ہے مہاراجا۔ یار مت کیا کر ایسی بات مجھ سے، صبح جا اور ان سب کو یہاں لے آ، مریں گے تو ایک ساتھ مریں گے، ساتھ جینے کی کوشش ضرور کریں گے۔ میں نے شہناز کو بھی نوٹس دے دیا ہے۔ کیا وہ یہاں محفوظ رہے گی؟ وہ پھٹ پڑا، بکواس مت کر، کوئی کہیں محفوظ نہیں ہوتا جب تک خدا حفاظت نہ کرے، امریکی صدر بھی نہیں۔ کیا تجھے خوش فہمی ہے کہ فریال کو تو بچا سکتا ہے؟ ابے مت پڑ ان چکروں میں، جا سو جا۔ لیکن یار، ہم اپنی حفاظت کے خیال سے غافل تو نہیں رہ سکتے، یہ سوچ کر کہ بچانے والا خدا ہے، اپنی عقل کا استعمال تو ترک نہیں کر سکتے، بقا کی جنگ سے دستبردار تو نہیں ہو سکتے۔ اس نے چادر کے نیچے سے جواب دیا، یہ میں نے کب کہا ہے الو کے پٹھے؟ میں باہر جا بیٹھا، جہاں فریال سوکھے ہوئے فوارے کی منڈیر پر کسی بھٹکنے والی بدرو کی طرح پرائی جمان تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ رومانٹک ہونے لگی۔ رومیو، جب یہ فوارہ چلے گا تعمیر نو کے بعد، ارد گرد کا باغ آباد ہوگا، سب گھاس ہوگی، تو ہم کہاں ہوں گے؟ یہ سوال زیادہ اہم ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، یا اس کے برعکس؟ اچانک اندھیرے میں کوئی دوڑتا ہوا آیا، یہ ریشما تھی۔ مالک، مالک وہ آ رہا ہے، وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولی۔
کون؟ زلزلہ، آدم خور شیر یا بھوت؟ میں نے کہا۔ وہ غنی، ریشما مٹکنے لگی۔ میں نے اسے سب بتا دیا آپ کے بارے میں۔ دروازے میں ایک سایہ سا نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ کے رک گیا۔ وہ 6 فٹ کا اور کسی ایتھلیٹ جیسے جسم والا نوجوان تھا۔ ریشما مجھے بتا چکی تھی کہ اس کا باپ بھی جوانی میں بڑا خوبرو پہلوان تھا جس پر عورتیں فریفتہ ہو جاتی تھیں، لیکن اب وہ حویلی میں مجذوب بنا ہوا تھا۔ اس کا دماغی توازن الٹ چکا تھا۔ وہ اس طوائف کو بھی بھول چکا تھا جس کے بلاخیز عشق نے غنی کو جنم دیا تھا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ مجھے ریشما نے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے کہا، ریشما آپ کی بہت تعریف کرتی ہے مالک۔ اس نے مجھے بتایا کہ پیر بخش یہاں ٹرک لے کر آ گیا تھا۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو اسے؟ جانتا ہوں مالک، وہ میری تایا کا بزنس پارٹنر ہے۔ میں چونکا۔ تم اکبر خان کی بات کر رہے ہو؟ کیا بزنس ہے ان کا؟ ان کے بہت سے خفیہ بزنس ہیں مالک، لیکن اس روز وہ افغانستان سے آئے تھے۔ میں نے کہا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ 6 سال ہو گئے ٹرک چلاتے جناب، انہی سڑکوں پر ہم بھی آتے جاتے ہیں۔ ٹرک ڈرائیوروں کی بہت بڑی برادری ہے، انہیں سب معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو ٹھیک کہا تم نے۔ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ افغانستان سے کیا مال آیا تھا؟ وہاں پوست کی کاشت ہوتی ہے مالک، سبھی جانتے ہیں۔ کچھ عرصہ رک گئی تھی بلکہ کم ہو گئی تھی جب روسی تھے یا بعد میں طالبان تھے۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو لوگ کیا کریں؟ کچھ پیداوار یہاں پہنچتی ہے، یہاں ہیروئن بنانے اور اسمگل کرنے والے اچھی قیمت دیتے ہیں۔ اکبر خان اس کاروبار میں کس طرح شریک ہے؟ یہ ٹرک اسی کا تھا، اسی کے نام پر نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ خود بھی اسے لے جاتا ہے، جیسے کہ آج کل گیا ہوا ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ وہ مسکرایا۔ وہ ریشم کا باپ ہے مالک۔ میں نے ریشم کی طرف دیکھا تو اس نے نظر جھکا لی۔ کیا اس کی بیوی کو بھی معلوم ہے؟ بیویوں کو سب پتہ ہوتا ہے جناب، لیکن وہ چپ رہنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ ایسے شوہر کا کیا ہے، کسی وقت بھی چھوڑ دے، بیچاری زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ میں نے کہا، اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ مالک، پرانا مانے تو ایک بات کہوں، کیا نور جہاں جیسی عورت اس سے شادی کر سکتی ہے؟ میں نے کہا، یہ بات تو مجھے بھی ناقابل یقین لگی تھی۔ کون ہے وہ عورت؟ بس جناب، عورت ہے، سب کے کام آ جاتی ہے، ہر جگہ کام آ جاتی ہے، کبھی نہ کبھی آپ سے بھی ضرور واسطہ پڑے گا۔ میں نے کہا، غنی، تم تو بہت کام کے آدمی ہو۔ یہ بتاؤ کہ اکبر خان اس ٹرک پر کیا لے کر گیا ہے؟ افغانستان تو بہت مال جاتا ہے جناب، پاکستان کے راستے۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ؟ کیا وہاں سے اور کچھ بھی آتا ہے؟ میرا مطلب ہے اسلحہ۔ اس کا علم مجھے نہیں ہے سر، نہ یہ معلوم ہے کہ اس کاروبار میں شریک دوسرے لوگ کون ہیں پیر بخش کے علاوہ۔ میں نے کہا، وہ تو بہت کما رہا ہوگا، اس قسم کے کاروبار میں لکھ پتی سے کروڑ پتی بنتے دیر نہیں لگتی، لیکن ایسا نظر نہیں آتا۔ میرا مطلب ہے کہ یہاں اس کے رہن سہن میں۔ وہ یہاں رہتا ہی کب ہے مالک؟ اس کے باپ جانو بابا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا وہ تمہارے دادا نہیں تھے؟ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا، بالکل تھے جناب، لیکن انہوں نے مجھے پوتا تسلیم نہیں کیا۔ اکبر خان نے ایسا نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ اپنے ہی چھوٹے بھائی اصغر سے حسد کرتا تھا۔ یہاں سب میرے سوتیلے رشتے دار تھے، میری ماں، بہن، بھائی، تایا، تائی۔ کسی نے مجھے اپنا نہیں سمجھا، یہاں رہنے بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں، جانو بابا جیسا دوسرا شخص میں نے نہیں دیکھا، وہ انسان نہیں فرشتہ تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اسی لیے انسانوں کی دنیا میں رہ نہیں سکا، چاہتا تو عیش کرتا، مگر اس نے اکبر خان سے صاف کہہ دیا تھا کہ تیری حرام کی کمائی مجھے نہیں چاہیے۔ ریشما کی ماں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ۔ ان کو صحیح علم تو نہیں ہو سکتا تھا کہ اکبر خان کا دھندا کیا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے کی فراوانی دیکھ کے وہ سمجھ گئے تھے کہ اکبر خان کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ یہ پرانے وقتوں کے سیدھے سادے لوگ ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں کہ خدا کو کیسے منہ دکھائیں گے۔ جب سے غلط قسم کے لوگوں کا آنا جانا ہوا تھا، جانو بابا محتاط ہو گیا تھا۔ اسے دن رات یہ پریشانی لاحق رہنے لگی تھی کہ کہیں اکبر
حویلی میں ڈاکہ نہ ڈالے۔ وہ کہتا تھا کہ ساری عمر میں نے اور میرے باپ نے جن مالکوں کا نمک کھایا ہے، ان کے مال میں سے ایک پیسہ بھی ادھر ادھر ہو گیا تو میدان حشر میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ یہ جو کچھ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے جانو بابا کی وجہ سے ہے۔ وہ نہ ہوتا تو آپ کو اس کھنڈر کے سوا کچھ نہ ملتا، آپ کو شاید زمین تک نہ ملتی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ غنی کی بات کا ہر لفظ سچ تھا۔ جانو بابا نے بالآخر ادائے فرض میں جان بھی دے دی تھی۔ زندگی کی آخری سانس بھی اس نے نہ حق کے نمک ادا کرنے میں صرف کر دی تھی۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسے بھی قدرت کا حسن انتظام ہی کہا جا سکتا تھا کہ جو کچھ میرے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ میں کچھ دن اور نہ آتا تو حویلی کا خزانہ لٹ جاتا۔ مجھے یہاں پرانے فرنیچر، خاندانی تصاویر اور قدیم ناکارہ سواریوں کے سوا کچھ نہ ملتا۔ اکبر خان کی بد نصیبی کہ اچانک میں آ پہنچا اور میں نے ہر چیز پر مالکانہ قبضہ حاصل کر لیا۔ وہ روتا ہوگا کہ اس نے اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانے میں اتنی دیر کیوں کی۔